अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिय्या क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाह व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुमल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दर्स कुरान के आज के प्रोग्राम के हवाले से मेरे ऊपर सूरह यूसुफ और रुकू नंबर 10 बमुताबिक आयात नंबर 80 ता 93 जिम्मेदारी आयद कर दी गई। अल्लाह तबारक व तआला हक बात बोलने की तौफीक अता फरमाई। जैसा कि इससे पहले हम ये बात अर्ज कर चुके हैं कि सूरह यूसुफ पूरे कुरान मजीद में एक मुनफरिद सूरा है, क्योंकि इसमें एक खास नबी के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू की गई है और हम कह सकते हैं उनकी जो बायोग्राफी है, उसका जो सम्मम बोनस है, वो हमारे सामने बतौर रहनुमाई पेश कर दिया गया है। और अभी तक हम देख चुके हैं कि सूरह यूसुफ में तज़किरे खैर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का करते करते यहां तक हम पहुंचे हैं कि अब आप अजीज मिस्र के ओहदे पर फाइज हुई। अजीज असल में उस जमाने में एक ओहदा हुआ करता था, जिस तरीके से बाद में फिरआउन के नाम से ओहदे खड़ा कर दिए गए, नमरूद के नाम से ओहदे खड़ा कर दिए गए, या आजकल की टर्मिनोलॉजी में ब्यूरोक्रेट्स के नाम से चीफ मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, प्राइम मिनिस्टर्स के नाम से ओहदे नामजद कर दिए जाते हैं। उसी की रूह से उस वक्त अजीज के नाम से एक ओहदा कायम कर दिया गया था और उसी ओहदे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फहम और फरासत की वजह से उसी की बुनियाद पर वो फाइज हो चुके थे। और अब उनके सामने कहतसारी की वजह से उनके भाई, वो भाई जिन्होंने उसको कमवे में डालकर कत्ल करने की कोशिश की थी, वही उसके सामने पेश होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला के कहने के मुताबिक बिन्यामीन यानी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को वहीं पर रोक के रखा जाता है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक वजह इसके लिए बनाते हैं कि जब वो गला लेकर निकलते हैं तो बिन्यामीन के ठेले में एक प्याली रखते हैं और बाद में उनके पीछे अपने कारंदों को भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे महल खाने में एक प्याली चोरी हो गई, हमें खदशा है कि ये आपने चोरी की है। तो वो लोग अपनी बेगुनाही जाहिर करते हुए कहते हैं कि आप चेक करें हमारे ठेलों को, अगर इनमें से निकला तो आप हमें हमारी रिवायात के मुताबिक सजा दें। और सजा क्या है कि जिसके ठेले में चोरी का सामान निकलेगा उससे आप गुलाम बनाकर रखेंगे। और ये प्याली बिन्यामीन के ठेले से निकलती है और उससे आप समझ लीजिए गुलाम बनाया जाता है। गुलाम तो बनाया नहीं जाता है, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई से मुलाकात करनी थी, उनसे
اپنے معاملات شیئر کرنے تھے اور انہیں تسلی دینی تھی۔ تو اب آگے کا قصہ کیا ہے یہ آیت نمبر 80 سے ہم دیکھیں گے۔ فلم مستیئسو، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئی، یعنی کہ بنیامین کو لینے کے لیے انہوں نے بہت ساری جتن کی، اپنی بے گناہی پیش کر دی، اور اس سے پہلے یہ بھائی لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیل چکے تھے، اور اب پھر سے اللہ کے وعدے کے تحت انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو بھی ساتھ لایا تھا۔ تو اب وہ اس بات پر پشیمان تھے کہ اب ہم کون سا منہ لے کر اپنے والد صاحب کے پاس جائیں گے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی سفارش، کوئی بھی بات نہیں چلے گی۔ تو وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، اور علیحدگی میں ہو گئے اور مشورہ کر گئے۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے، جو ان کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے کہا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا۔ روایات میں آتا ہے، حالانکہ مولانا مودودی کی تحقیق کے مطابق یہودا ان کے چوتھے بھائی کا نام تھا، چوتھے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، لیکن بعض روایات، بلکہ زیادہ تر روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، اور یہودی مذہب بعد میں اسی نام سے موسوم کیا گیا، اور انہی کے قبیلے سے آگے آگے رفتہ رفتہ ان کی نسل بڑھتی گئی، اور بعد میں جب یہودی مذہب قائم ہوا تو ان لوگوں نے یہودی مذہب کو اپنے اسی بھائی کے نام سے موسوم کر دیا۔ یہی ان کے بڑے بھائی تھے۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے اس سے بہت زیادہ منت سماجت کی ہے، اور اس سے عہد دیا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو یعنی بنیامین کو واپس لائیں گے، یوسف علیہ السلام جیسا قصہ ان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ تو اب کون سا منہ لے کر تم واپس جاؤ گے؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کر چکے ہو؟ اب تم لعین ہو، خبیث ہو، کسی قسم کا منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ قَالَ أَبْرَحَ الْأَرْضِ، اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا، یعنی کہ تم لوگ جاؤ، لیکن میں اپنا ذاتی منہ اپنے والد صاحب کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا، اس لیے میں یہیں پر ٹھہرا رہوں گا، میں یہاں سے بالکل بھی نہیں ہلوں گا، حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے دیں، یعنی کہ انہیں یہ بات بالکل واشگاف ہو جائے کہ بنیامین کے معاملے میں ہمارا کوئی خطا نہیں ہے، تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا بہتر رہے گا، لیکن میں اپنی بات پر قطعی طور پر نہیں ہلوں گا۔ آیت نمبر 81، ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس، فقولوا، اور ان سے کہو، یا ابانا، کہ اے ابا جان، ان ابنک سرق، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ حالانکہ بنیامین نے کوئی چوری نہیں کی تھی، لیکن اب ان کے سامنے جو کیس رکھا گیا اس کے مطابق بنیامین تو چور نکلے، لیکن بعد میں یہ مزید گواہی دیتے ہیں، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اسی چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، یعنی کہ ہمارے علم کے مطابق بنیامین نے کوئی چوری نہیں کی۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم غیب کے نگہبان بھی نہیں ہیں، یعنی کہ غیب میں کیا کچھ بنیامین نے کیا ہوگا اس کا بھی ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اسی چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، یعنی کہ ہم اس بات پر گواہ نہیں ہیں کہ بنیامین نے کوئی چوری کر ڈالی۔ وَمَا كُنْتَ لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم غیب کے نگہبان بھی نہیں ہیں۔ یعنی اصل صورتحال کیا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 82، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ علیہ السلام اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، یعنی کہ اب بڑے بھائی نے انہیں حکم دے دیا کہ تم جاؤ یعقوب علیہ السلام کے پاس اور انہیں کہو کہ ہماری یہ بات اگر آپ کو ٹیسٹیفائی کرنی ہے تو آپ آئیں اور بستی والوں سے پوچھ لیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم رہتے ہیں یہاں کے بستی والوں سے آپ پوچھ لیں، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا اس قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے تھے ان سے بھی آپ باز پرس کر سکتے ہیں ہماری اس بات کی۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اب ظاہر لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید سدھر گئے تھے، ان میں راست بازی کی کوئی رمق پیدا ہو چکی تھی اس سے پہلے، اس لیے اپنی بے گناہی اس طریقے سے یہ پروسیڈ بلکہ پلیڈ کر رہے تھے کہ اب آپ کو اگر ہماری بات غلط لگ رہی ہے تو آپ بستی والوں سے پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے ساتھ جو باقی قافلہ والے تھے ان سے بھی آپ باز پرس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 تھی، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو حقیقت کا تو ادراک نہیں ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے نفسوں نے ایک آسان کام تمہارے لیے، ایک بڑا کام تمہارے لیے آسان فرما دیا۔ یعنی کہ بظاہر تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن تم لوگ اسے ایسے بولتے ہو اور آپ لوگوں نے اسے ایسے انجام دے دیا جیسے کچھ ہوا نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا وہ بہت زیادہ بھیانک اور خطرناک تھا۔ فصبر جمیل، تو بس میرے لیے اب کیا بات بہتر ہے؟ بہتر میرے لیے صرف صبر ہے۔ اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یعقوب علیہ السلام یہی کہہ چکے تھے، صبر جمیل، میں بہترین صبر کروں گا اور بہترین صبر کا عوض اللہ تبارک و تعالی مجھے بے حد اجر دے گا۔ اور ایمان دار اور مومن شخص کا یہی وتیرہ عمل ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اسے کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ مایوس نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اور تقدیر میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، تو خیر کا بھی ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور شر کا بھی ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان کو جب شر سے مسابقہ پڑتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے خیالات سے قسم قسم کی بدگمانیاں اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ لیکن ایک مومن کا وتیرہ عمل یہی ہونا چاہیے کہ معاملہ کوئی بھی ہو، وہ ایک پیاری حدیث اللہ تبارک و تعالی کہ نبی نے فرمائی ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا بہترین ہے، بڑا عجیب ہے، بڑا کمال کا ہے، یہ ہر حال میں خیر میں ہی ہوتا ہے۔ اس سے مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہاں بھی خیر سمیٹ لیتا ہے۔ اس سے کوئی خوشی نصیب ہو جاتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے اور شکر کے عوض بھی خیر سمیٹ لیتا ہے۔ یہ مومن کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی آئے روز بہت سارے معاملات، آزمائشیں، شر، مشکلات ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں، تو ان مشکلات کے اندر بھی ہمیں پازیٹیو اپروچ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شر، یہ مشکل، یہ مصیبت میرے اوپر ڈالا ہے، اور ضرور بالضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا کے اندر اگر پتا بھی نہیں ہلتا ہے تو میرے اوپر یہ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا مصیبت، سب سے بڑی آزمائش اگر آ چکی ہے تو یہ ایسی الٹ اپ تو نہیں آ سکتی ہے نا۔ اسی کو کہتے ہیں پازیٹیو اپروچ۔ اور ادھر سے فرما دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی نے کہ مومن بندے کا حال ہی بڑا عجیب ہے، اس سے کوئی مشکل پیش آتی ہے، اس سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اسے کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پیر کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کے عوض بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بعض گناہوں کا کفارہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اب جو شخص پھر بعد میں مصیبت پر، مشکلات پر، مصائب پر صبر کرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ اور یہ مشکلات، یہ مصائب اگر کسی ایسے شخص کو آ رہے ہیں جسے ہم اور آپ، اور جو خود اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی ہے، کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا ہے، باوجود اس سے کسی مصیبت میں ڈالا جاتا ہے، اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بہت اچھا معاملہ فرمانے والا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایسی بات ہے جیسے کہ کسی کریوڈ مٹیریل کو، کریوڈ سونے کو، آئرن اور کو بٹھی میں ڈالا جاتا ہے، پھر تپایا جاتا ہے، پھر وہاں سے برآمد کر کے اس کے اوپر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اسے باہر کر دیا جاتا ہے، اور پھر مطلوبہ چیز، مطلوبہ زیور بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو بھی اسی طریقے سے سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سونے کی کوئی زبردست چیز بنانے والا ہے، تو اس لیے مجھے اس پر شکر کرنا چاہیے، اور اس مصیبت کا بڑے اچھے سے، ہمت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہی وتیرہ عمل حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اختیار کیا۔ صبر جمیل، بہت ہی بہترین صبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور اسی صبر جمیل کی دعا ہمیں اس شخص کو دینی چاہیے،
اسی کی تلقین کرنی چاہیے جس کے ساتھ کوئی مصیبت پیش آتی ہے، جو کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس. دیکھیے اسی کی بات میں کر رہا تھا، پازیٹیو اپروچ کسے کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو معاملہ پھر سے میرے ساتھ پیش آ رہا ہے، پہلے تو میں ایک بیٹے کی جدائی کا غم اس وقت محسوس کر رہا ہوں، اس کو برداشت کر رہا ہوں. اب ایک اور بیٹے کی جدائی کا غم آپ مجھے برداشت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی خیر ہے. یہ نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً سب کچھ جاننے والا تو کون ہے؟ کمال حکمت والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. میرے ساتھ یہ معاملے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خاص چیز مجھ سے مطلوب ہے. آیت نمبر 84، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ، اور آپ علیہ السلام نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگے، یا اسفہ علی یوسف، ہائے میرا یوسف. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور صدمے سے آپ علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پیتے جا رہے تھے، کھائے جا رہے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 85، قالوا تاللہ، اب آپ علیہ السلام کے بیٹوں نے آپ سے کہا، ابا جان اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ علیہ السلام تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہے ہیں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو تو اب ہمارے ساتھ رشتہ ختم کیے ہوئے، ہم سے دور ہوتے گئے، ایک عرصہ بیت چکا ہے، آپ پھر بھی اسی کی غم میں اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں. حتی تکون حرسا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ آپ یا تو اسی صدمے میں گل جائیں گے یا خدا نخواستہ فوت ہو جائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 86، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. صدمے کے اندر ہم لوگوں کو بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنائے رکھیں. کوئی اہم معاملہ پیش ہو، کسی مشکل میں ہم پڑ گئے، تو فی الفور نماز کے اندر ہم مشغول ہو جائیں، دعا اور مناجات کے اندر مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہترین سبیل ہمارے دماغ میں ڈال دے، ہمیں وہ قوت فراہم کر دے. اور یہی وتیرہ عمل اللہ کے نبی نے اختیار کیا، وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے وہ اس غم میں زیادہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے. جس شخص کی جدائی بالکل یقینی ہو، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی تجہیر و تکفین ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی، اس کا غم اتنا زیادہ نہیں ستاتا ہے جتنا غم مفقود الخبر شخص کی ستاتا ہے. یعنی ایسا شخص، ایسا دوست، ایسا بیٹا، ایسا رشتہ دار جس کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا. آیت نمبر 87، یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو یہاں سے چلے جاؤ، دوڑو، ڈھونڈو. فتحسسوا من یوسف واخیہ، ڈھونڈو میرے یوسف کو اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ کردار ہے. اب دیکھیں یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا بھی کیا کردار ہے. کہنے تو یہ باتیں بہت آسان ہیں، لیکن وہی باپ جانے گا اپنے بیٹے کی جدائی کا غم. تو اس جدائی کا غم آپ کس سے پوچھیں؟ آپ یعقوب علیہ السلام سے پوچھیں. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، جاؤ ڈھونڈو یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو. انہ لا یأس من روح اللہ، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس الا القوم الکافرین، مایوس بس کافر ہی ہوتے ہیں. صاحب ایمان لوگ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. امت مسلمہ کا حال بھی اس وقت اتنا ہے کہ ہم سب لوگ مایوسی کے عالم میں ہیں. Everybody says کہ ہمارا جو فیوچر ہے، this is bleak, this is dark, we stand nowhere. کوئی بھی محاذ ہو، پولیٹیکل محاذ ہو، ایجوکیشنل محاذ ہو، سوشولوجیکل محاذ ہو، ایجوکیشنل محاذ ہو، ہم ہر ایک محاذ میں پیچھے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ایک مومن کا وتیرہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو طرز عمل یہاں یعقوب علیہ السلام نے دکھا دیا اور ہمارے نبی نے اس وقت دکھا دیا جب ہمارے نبی کی دعوت کہیں کی نہیں تھی، اور جب ہمارے نبی کو ہمارے اپنوں نے مکہ سے باہر کر دیا، اور پھر اس وقت
بھی ہمارے نبی کو یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور کچھ ہی سالوں کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اسی سرزمین کو ہمارے نبی کس طریقے سے فتح کر لیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو بالکل یاد ہوگا، جب نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلتے ہیں اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ، اور نبی کا خواب تو محض خواب نہیں ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے، وہ حکم کے معنی میں ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام اس کام کو انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ ابھی مکہ پہنچنے ہی والے تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ عصبیت کے مارے، بغض، کینہ اور حسد کے مارے ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے جانشینوں کو روک لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں ہمارے نبی کو کہ واپس ہمارے نبی نکلتے ہیں اور وہیں پر رسومات عمرہ انجام دیتے ہیں۔ اس وقت تاریخ کے ایک جلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی شان میں جیسے گستاخی کرتے ہیں، اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم نے آپ پر ایمان نہیں لایا ہے؟ کیا ہم نے آپ کے ساتھ سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے عہدہ تو نہیں باندھا ہے؟ باوجود اس کے آپ کیوں پیچھے کو چلے جا رہے ہیں؟ یہ مایوسی کا عالم تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو لانگ ٹرم آبجیکٹو پر نظر تھی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنٹیکٹ براہ راست مستحکم تھا، اور اسی کی بنا پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو طرز عمل میرے نبی نے اختیار کیا، یہ کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ تو اصل فتح ہے۔ بعد کے جو مراحل اور معاملات ہیں وہ تو آسان ہیں، یہ اصل معاملہ ہے کہ کیونکہ اب اس طرز عمل سے آپ کو کچھ ایسا ماحول میسر ہوگا جو آپ کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ تو سیرت میں یعقوب علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کی نظر بہت دور ہوتی ہے۔ جب آپ پر کوئی مصیبت آ جائے گا، یا اس وقت بطور امت مسلمہ ہمارے اوپر مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہے، دعوت کا کام مزید مستحکم کرنا ہے، اس کو مزید ڈائیورسیفائی کرنا ہے، حالات و واقعات کے اوپر نظر بنائے رکھنی ہے، علمی میدان میں بہت آگے نکلنا ہے، اخلاقی برتری حاصل کرنی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ان حالات کے اندر شورش جو اس وقت ہمارے اوپر ہے، ان میں ہمیں پازیٹو رہنے کی ضرورت ہے، حوصلہ مند رہنے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کے ساتھ لو لگانے کی ضرورت ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب پھر انشاءاللہ ہم ہی لوگ اس دنیا پر راج کریں گے، انشاءاللہ المستعان ہمارے ساتھ قرآن ہوگا اور ہم قرآن کی وجہ سے، قرآن کی بنیاد پر اس دنیا پر راج کریں گے انشاءاللہ المستعان۔ اس کے بعد آیت نمبر 88، فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے ہاں پہنچے، اب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یہ نکلے واپس یوسف علیہ السلام کے پاس، ان سے مزید گزارش کرنے کے لیے، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، صاحب اختیار۔ اب یوسف علیہ السلام تو صاحب اختیار تھے، مسنا و اہلنا الضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے، وی آر ان ڈسٹریس، ہمارا گھر کہیں کا نہیں رہا ہے، ہمارے والد صاحب کی جو بینائی ہے وہ چلی گئی ہے، وہ بہت کمزور ہیں، ہم اپنے والد صاحب کے بھی نہیں رہے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں، وجئنا بضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ اب اگلے سال تو پھر آگے گلا لینے کے لیے، اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا جس کے عوض یہ کچھ گلا لیتے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے لیے پیمانے پورے بھر دیجئے، یعنی کہ حقیر پونجی کے عوض، کم روپیوں کے عوض، آپ سمجھ لیجیے آج کل کی ٹرمنالوجی میں اگر ہم کہیں گے کم روپیوں کے عوض آپ ہمیں زیادہ عنایت فرمائیے۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہمیں خیرات بھی دے دیجیے، ہم خیرات کے مستحق ہیں، ہم پر عنایت فرمائیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب یہ اپنی طرف سے پلیڈ کرتے ہیں اپنا کیس۔ اس کے بعد آیت نمبر 89، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم نادان تھے؟
اب یہ بات بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جس وقت یوسف علیہ السلام کو کوے میں ڈال دیا گیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الہام کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ دیکھو تم صبر کرو، تم اپنے ان بھائیوں کو ہر ایک بات کو ان کی ہر ایک گستاخی کو جتاؤ گے بعد میں، اور یہ وقت آ چکا ہے. اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم کو یاد ہے میں فعلتم بیوسف، تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ اخی اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، جبکہ تم لوگ نادان تھے، جبکہ تم لوگ نفس پرستی کے شکار تھے، جبکہ تم لوگوں کے اندر حسد اور بغض کی آگ جل رہی تھی. کیونکہ یہ لوگ سوچتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ تو انہیں دو بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 90 قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا تو کیا آپ ہی یوسف ہیں. اب انہوں نے بالکل یقین ہو گیا کہ بالکل یہی یوسف ہے، کیونکہ یہ بات اس یقین کے ساتھ تو ایسا ہی شخص کہہ سکتا ہے. قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم ہی وہ دو بھائی ہیں جن کے ساتھ تم لوگوں نے بچپن میں بہت زیادہ ظلم کیا. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا فضل اور بڑا احسان کر دیا. آپ نے مجھے کنویں میں ڈال دیا لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ رہے آزمائشوں کی بٹھی میں مجھے تو تپایا، اور اس وقت میں صاحب اختیار بن چکا ہوں. اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا. انہ من یتق، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرے گا، ویصبر اور صبر کرتا رہے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو ایسے ہی نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 91، یعنی کہ یہ جو کرونالوجی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ان میں یوسف علیہ السلام کو جو کردار ہے وہ کھرا ثابت نکلا، وہ صحیح ثابت نکلا، وہ ہمت کرتے گئے، تقوی کی روش پر چلتے رہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس طریقے سے صاحب اقتدار بنا دیا. اس کے بعد آیت نمبر 91 قالوا تاللہ، انہوں نے کہا یعنی کہ بھائیوں نے اب کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. یعنی کہ اب انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر دی، یقیناً ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا. آیت نمبر 92 قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یو آر فری. اس وقت میں صاحب اقتدار ہوں اور اس وقت تم لوگ ملزم ہو. اس وقت میرے دماغ میں یہ بات بھی ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ، میرے والد صاحب کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ کون سا سلوک کیا، باوجود اس کے جاؤ تم لوگ آزاد ہو. یغفر اللہ لکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے، جاؤ دعا بھی میں تمہیں دیتا ہوں کہ معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ باتیں تو کہنی آسان ہیں، لیکن جس شخص کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے پھر جب وہ معاف کرتا ہے تو اس سے کہیں کہ وہ معاف کرنے کا جو وقت ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. اور یہی بات ہمارے نبی نے کہی، قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی بات ہمارے نبی نے اپنے مخالفین سے کہی، ان نادان لوگوں سے کہی جنہوں نے ہمارے نبی کے رشتہ داروں کو ظلم کی بٹھی میں مارا تھا، جن لوگوں نے ہمارے نبی کے چچا جان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، ان کے جگر مبارک کو چبایا تھا، جن لوگوں نے ہمارے نبی کو لہو لعن کر دیا تھا، ان کو بھی آخر میں فتح مکہ کے موقع پر ہمارے نبی نے بالکل یہی بات کہی کہ جاؤ تم لوگ آزاد ہو. میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ اللہ تمہیں معاف کر دے، جاؤ تم لوگ آزاد ہو. یہ بات کہنی آسان ہے، سننی آسان ہے، لیکن یہ کریکٹر کی صبر کی اور ہم کہہ سکتے ہیں اپنے لوگوں کے تئیں ہمدردی کی، یہ ایک ایپک لیول آف پرفارمنس ہے. اس سے آگے انسان سوچ نہیں سکتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی نہیں سوچ سکتا ہے. اس کو بھی ایک عام انسان ذہن میں نہیں لا سکتا ہے کہ پھر اس موقع پر جب اسے اللہ اقتدار دے دے اور وہ تمام ان چیزوں کو یاد کر کے بھی ان سے کہے جاؤ تم لوگ آزاد ہو. آیت نمبر 93 اذهبوا بقمیصی، تم میری یہ قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوه علی وجہ، ابھی اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرہ، تو آپ کی بصارت لوٹ آئے گی.
یہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، معنوی معنی بھی ہو سکتا ہے اور ظاہری معنی بھی ہو سکتا ہے. اس قمیص کی وجہ سے کوئی کرامت ایسی واقعہ پیش آئے جسے واقعتاً یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی ہے وہ واپس آئے گی. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نابینا ہو گیا ہے کسی کے غم میں، حالانکہ بالفعل وہ نابینا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں استعارتاً. تو اس قمیص کی وجہ سے اس کے جو ہوش ہیں وہ واپس آ جائیں اور اس کے اندر جو قوت ہے وہ واپس آ جائے. تو اسی کا حکم دیتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو. اب جاؤ، اب میرے والد صاحب کو خوشخبری دے دو میرے اور اپنے اس چھوٹے بھائی کی، اور اس کے بعد اگلے سال یا آئندہ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے سمیت آپ لوگ میرے پاس آنا. اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع کو آج ہم نے کمپلیٹ کر دیا. بولنے میں مجھ سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے. سننے میں اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.